नैना दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी ना। माशाल्लाह रूप भी टूट कर आया था। असमत मुमानी ने तारीफ की। मैं माइयों के दिनों में उसने पर्दा किया था ना, इसलिए रूप तो आना ही था। जाकरा भाभी बोली। तभी रानी सबके लिए चाय बनाकर ले आई। वैसे सभी कह रहे थे कि जोड़ी खूब है। तराना ने कप उठाते हुए कहा। वैसे जोड़ा भी गजब का लग रहा था। हसीना आपा, आपकी पसंद की तो दाद देनी चाहिए। जूबिया ने अपनी राय का इजहार किया। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी का जोड़ा भी हम हसीना आपस से ही मंगवाएंगे, तराना ने शरारत से कहा। तो सब हंसने लगे। नहीं भाई, 6-7 साल तक तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, उसने बालों को बैंड में जकड़ते हुए कहा। अरे, मेरे भाई को बूढ़ा करने का इरादा है क्या? इबाब कुशन को गोद में रखते हुए जल्दी से बोला। सब इसके बेसाख्तगी पर मुस्कुराए। ज़ूबिया एकदम झेंप सी गई। बेटा, वैसे ये फरजाद की वापसी लौटने का क्या प्रोग्राम है? जाकरा मुमानी ने एकदम पूछ लिया। दरअसल आंटी, वो दुबई में जॉब करते हैं, उन्हें छुट्टी ज़रा मुश्किल से मिलती है। इस दफ़ा अम्मी काफ़ी प्रोग्राम बनाकर बैठी हैं, वो मोदबाना अंदाज में बोला। वैसे अगर तुम्हारे वालदैन भी इस शादी में शरीक होते तो हमें बड़ी खुशी होती। वो दरअसल आंटी, अम्मी को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है और अब्बू को उनके बिना किसी तकरीब में जाना पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे और किरण को ताकीद की थी हम शादी में ज़रूर शरीक हों। वो सलीके से बोला। हाँ ये तो है। जाकरा सर हिलाने लगी। अम्मी, सुबह नाश्ता कौन कौन लेकर जाएगा? सकीना ने अपने सोए हुए बच्चे को गोद से उतार कर कालीन पर लिटाते हुए कहा। तुम और हसीना तो जाओगी, साथ में ख़ानदान की 2-3 औरतें भी चली जाएंगी, वरना बाद में शिकवा रहेगा कि हमें नहीं पूछा। और मुद्दत, तुम ख़ास तौर से जाना, उन्होंने बड़े मान से कहा था, इसलिए मुद्दत ने इनकार नहीं किया। मैं जाऊंगी, तराना जल्दी से कहा। अब क्या पूरा मोहल्ला जाएगा? जाकरा ने उसे डपट दिया। हाँ, हम मोहल्ले वाले ही तो हैं ना, उसने मुंह फुला लिया। जाने देना भाभी, बच्ची है, उसकी ख्वाहिश है। मदद ने उसकी हिमायत की तो वो एकदम खुश हो गई। जोया को बाबा साहब ने यहाँ दाखिला लेने की इजाज़त दे दी थी, मगर उसे फ़ाइनल इम्तिहान के लिए वापस इस्लामाबाद जाना था। बाकी सब भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ये तुम लोग किस खुशी में जा रहे हो? जोया ने हैरत से सबकी तैयारियां देखकर पूछा। भाई, अब तुम्हें तुम्हारी और जोया की आदत हो गई है, इसलिए जहाँ तुम लोग वहाँ सब, आफाक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुराने लगी। वैसे तुम्हें पता है, भैया और भाभी ने भी इस्लामाबाद ही अपना हनीमून मनाने का फ़ैसला किया है, शराज ने बड़ी इत्तला दी। सब खुश हो गए। फिर एक हफ्ता कैसे हंसते खेलते गुजर गया, पता ही नहीं चला। और जब वो ढेरों खुशियाँ समेटने वापस आए तो एक क़यामत ख़ैज़ ख़बर ज़ूबिया की मुंतज़िर थी। फरजाद ने बाहर शादी कर ली थी। ज़ूबिया ने सुना तो उसे तो जैसे सख्ता हो गया। जोया भी सन्नाटे में आ गई थी। बाकी सबको भी जैसे सांप सूख गया था, जबकि शादिल को सचमुच खुशी हुई थी। दोपहर से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं खाया था। सब बुज़ुर्ग कमाल मामू के घर गए हुए थे कि हक़ाइक़ पूरी तरह से मालूम कर सकें। जब बच्चे जवान होते हैं तो उनकी अपनी पसंद के फ़ैसले होते हैं। वो अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं, ना कि वालिदैन की नज़रों से। ये मेरी मजाजी खुदा सामने बैठे हैं। पूछ लीजिए, मैंने पहले ही इनसे कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि फरजाद इस रिश्ते से खुश है, मगर उन्हें सिर्फ अपनी बहन का ख्याल रहा। अपनी खुशियों को पूरा और पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए इन दोनों बहन भाई ने जो फ़ैसले किए, उसकी सज़ा मेरी ममता को मिली है। उन्होंने तो फरजाद से रिश्ता तोड़ लिया है, मगर मैं अपने बच्चे से कैसे दूर रहूं? सद्दीक़ा ने बोला शुरू किया तो वो खामोश ना हुई। वो जैसे भरी बैठी हुई थी। उन्होंने बआसानी तमाम इल्ज़ाम खावंद और नंद पर डाल दिया था। अगर ऐसी बात थी तो माफ़ कीजिएगा भाभी, गलती आपकी थी, आपने हमें हकीकत से गाफिल रखा। मुद्दत को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहली बार वो भाभी से इस अंदाज में मुखातिब हुई थी, क्योंकि तुम्हारे भाई साहब ने मेरी ज़बान पर ताले डाल दिए थे। वो किसी सूरत इस छोटे से ख़ानदान को बिखरने नहीं देना चाहते थे, और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने फरजाद की खुशियाँ बिखेर दी। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। देखिए बहन, जो होना था वो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर जो होने वाला है उसके बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। फरजाद और ज़ूबिया की सिर्फ मंगनी हुई थी, मगर इबाद और जोया का बचपन से निकाह है। मैं इस बारे में आपका फ़ैसला जानना चाहता हूँ।
ایاز نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ایک کی نحوست نے آنے سے قبل یہ رنگ دکھایا ہے۔ میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ میری ممتا انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ میری آنکھوں کے سارے خواب نوچ لیے۔ اب میں دوسری بہن کی نحوست کا سایہ تک اپنے بات پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میری طرف سے رشتے کو ختم سمجھیں، وہ قدرے صفاقی سے بولی۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام لوگ سناٹے میں آ گئے۔ صدیقہ بیگم، آپ جانتی ہیں آپ کیا فرما رہی ہیں؟ کمال احمد کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید اسی لیے تصدیق کی خاطر گویا ہوئے تھے۔ کمال صاحب، ایک فیصلہ آپ نے ایسا کیا کہ جس کے نتیجے میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور دوسرا فیصلہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں ماں ہوں، بار بار اپنی ممتا پر چوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کی آواز قدرے بلند تھی۔ دیکھیے بہن، آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچئے۔ دو خاندانوں کی عزت کا سوال ہے، عباد اور زویا کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بہت کچھ برباد کر دے گا۔ زویا معصوم اور عباد بے گناہ ہے، اس لیے انہیں اس طرح سزا مت دیجیے۔ اگر پریشان زویا ہوگی تو بے چین عباد بھی ہوگا۔ ایاز انہیں ہر صورت سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ مت سمجھائیے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ کمال بھائی، آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹیوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ جہاں زیب پہلی مرتبہ بولے اور اس قدر پتھریلا لہجہ تھا کہ کمال احمد لرز کر رہ گئے۔ حد ہو گئی ہے، ان لوگوں نے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ دونوں کی زندگیوں کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیا شریف لوگوں کا یہی شیوا ہوتا ہے؟ سجاول کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب بالکل خاموش تھے۔ پاپا، آپ لوگ بھی اتنی بڑی بات سن کر خاموشی سے چلے آئے۔ آفاق کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ تو تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایاز قدرے سخت لہجے میں بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں کو ایسی سزا دیتے کہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتے۔ وہ کسی طرح اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ بیٹا، ذرا صبر سے کام لو۔ آفندی نے اٹھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بھی کسی صبر کی گنجائش باقی ہے؟ سعد نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ یہ معاملہ تم لوگوں کا نہیں ہے، اس میں تم لوگوں کی دخل اندازی مناسب نہیں۔ یوں بھی بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کی زبان درازی ہمیں پسند نہیں ہے، بابا صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، انہوں نے تحمقانہ انداز میں کہا۔ لہجہ اس قدر سخت تھا کہ کوئی بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ سعد وہاں سے سیدھا گھر لوٹا تھا۔ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ نینا اپنی نگرانی میں کھانا بنا رہی تھی۔ سعد وہیں پر ٹک گیا۔ غصے کی شدت سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ شراز اور فراز میچ دیکھ رہے تھے۔ رضیہ بھی وہیں موجود تھیں۔ سعد کی غیر معمولی خاموشی کو سب نے محسوس کیا تھا۔ تب فراز کے اشارے پر شراز نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ سب اس کے قریب آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اور تمہارے ابو کہاں رہ گئے؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ قیامت ٹوٹ پڑی ہے شاہ پیلس پر۔ اس کے لفظوں نے پل بھر کے لیے سب کو ہراساں کر دیا۔ سب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سوال لبوں تک لا سکے۔ فرجاد نے کہیں اور شادی کر لی ہے اور عباد کی امی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ زویا کو طلاق دے دے گا۔ سعد نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ سعد بیٹا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رضیہ کا تو دل بیٹھنے لگا۔ ان کے بھائی پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ بے خبر رہیں۔ خود پر افسوس ہونے لگا۔ فرجاد کو تو میں جانتا نہیں، لیکن عباد اس بات کو مان سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ فراز کو یقین نہیں آیا۔ اگر عباد کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو اسے فوراً نکال دینی چاہیے، کیونکہ زوبیہ کی تو محض منگنی ہوئی تھی، مگر عباد زویا کا شوہر ہے اور شوہر کے سر کی چادر ہوتا ہے۔ اس طرح طلاق دینے کا مطلب بھرے بازار میں اس کے سر سے چادر کھینچنے کے مترادف ہے۔ شراز کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ نینا ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ پہلے رضیہ اور پھر سعد کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی وہاں چلنا چاہیے، ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی۔ فراز نے رائے دی۔ ہاں امی، یہ ٹھیک رہے گا۔ شراز نے بھائی کی تاکید کی۔ نینا بیٹا، اندر سے میری شال لے آؤ، اور شراز تم جلدی سے گاڑی نکالو۔ وہ حواس باختہ ہونے لگی۔ پھپھو پلیز خود کو سنبھالیں۔ ان کا فقط چہرہ دیکھ کر نینا اپنا دکھ بھلا کر انہیں تسلیاں دینے لگی۔ تمام راستے وہ روتی رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھیں کہ میرے بھائی کی زندگی میں پہلے تھوڑی مشکلیں تھیں کہ قدرت نے مزید دکھ اس کی جھولی میں ڈال دیے۔
ان کی آنکھوں سے ایک تسلل سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو زوبیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زویا گمسم تھی اور مدت کو دیکھو تو یوں لگتا کہ ان کے وجود کے ٹکڑے بھی کر ڈالو تو بھی ان کے لہو کا ایک قطرہ تک نہیں نکلے گا۔ جہازیب بالکل چپ تھے۔ رضیہ کبھی ایک کو تسلی دیتی، کبھی دوسرے کو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ نینا سے تو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باہر چلی آئی، سعد سامنے آیا تو اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ پیار سے بولا۔ سعد، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ اپنوں کو یوں مسلسل اذیت میں دیکھنا میری استطاعت سے باہر ہے۔ وہ اس گھڑی میں بہت کمزور پڑ رہی تھی۔ دیکھو نینا، بہادر وہ نہیں ہوتا جو ذرا سی ٹھیس لگنے پر بکھر جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی اپنے حوصلے سے سمیٹ لے۔ اس نے نینا کی ہمت بڑھائی، مگر اس کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے سعد، میں کہاں سے لاؤں وہ الفاظ جو ان لوگوں کے لیے حرف تسلی بن سکیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آخر اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، اور اس پر سعد کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے تسلی نہیں دے سکے گا، مگر پھر بھی اس نے آگے بڑھ کر اس بکھری لڑکی کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ زویا، کل تمہارے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تمہیں فارم جمع کروانے جانا چاہیے۔ ترانہ نے اس کی ہمت بڑھائی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ یوں چپ چاپ اندھیرے کمرے میں بیٹھنے سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری تمام پرابلمز سالو ہو جائیں گی؟ ترانہ کا دل دکھ رہا تھا اور اندر کا سارا غبار غصے کی صورت میں باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ ٹھہرو، میں لائٹس آن کروں۔ وہ اٹھنے لگی، تبھی زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔ تمہیں اس کمرے میں پھیلا اندھیرا تو صاف دکھائی دے رہا ہے اور تم اس سے گھبرا بھی رہی ہو، جبکہ اس سے زیادہ گہری تاریکی میری ذات میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ بولی تو لگا کئی شیشے ایک ساتھ جل رہے ہوں۔ ترانہ کا دل دکھ رہا تھا۔ اس تاریکی کو خود سے الگ کر دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تم اپنی ذات کو اپنے ہاتھوں سے کھو دو۔ ترانہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، گم ہونے کے لیے تاریخیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں روشنی میں بھی کھو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو اپنا آپ بھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کل تم ضرور جانا، میں بھی چلوں گی، اور اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، عباد ماں کے سامنے کھڑا اٹل لہجے میں بولا۔ اچھا، تو آج ماں سے زیادہ لڑکی اہمیت ہو گئی، جو ابھی تمہاری زندگی میں آئی بھی نہیں۔ صادقہ بیٹی کے انکار پر بھڑک اٹھی۔ امی، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، میری منکوہا ہے، اور اس سے میرا نکاح آپ کی اور ابو کی مرضی سے ہوا تھا، اور اب میری مرضی ہے کہ تم اسے طلاق دو، وہ تہمکانہ انداز میں بولے۔ عباد تڑپ اٹھا۔ امی، آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے یا مجھے دنیا کے سامنے تماشا بنانے کا ارادہ ہے؟ خدا را ابو، آپ ہی کچھ کہیے۔ عباد سر جھکائے بیٹھے کمال احمد سے مخاطب ہوا۔ میں انہیں جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا چکا، لیکن تم سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا کی حفاظت، اس کی عزت کی پاسداری تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھاؤ گے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ اور فرجاد آپ کا بیٹا نہیں؟ اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو اس کا ذرا احساس نہیں؟ صادقہ دکھی ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی اکلوتی بہن کو کھونا پڑا، میرا سر پورے خاندان کے سامنے جھک گیا، وہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک احساس کا سوال ہے تو ہمدردی کا مستحق آپ کا بیٹا نہیں زوبیہ ہے، کیونکہ وہ جو کچھ باہر کرتا رہا ہے اس سے ہم انجان تھے، لیکن پاکستان میں ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے ساتھ عمر بتانے کے سپنے سجائے اس کے منتظر ہے، اس بات سے وہ ہمیشہ واقف تھا، اس لیے وہ قصوروار ہے۔ اور آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو صحیح اور غلط کی پہچان کرانے کے بجائے اس کے فیصلے کو سراہ رہی ہیں؟ آپ خود ایک عورت ہیں، پھر دوسری عورت کے اجڑنے پر اس قدر مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اتنا نہیں، آپ نے سنگدلی کی حد کر دی، یعنی بجائے اپنے بیٹے کی غلطی سدھارنے کے آپ اپنے دوسرے بیٹے کو غلطی کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ کیا ماں ایسی ہوا کرتی ہے؟ کمال احمد سخت غصے میں تھے۔ فرجاد پر زوبیہ کو مسلط کیا گیا تھا۔ وہ بولی، مان لیتا ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ عباد کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اب اس کی سب سے بڑی خوشی بن چکا ہے، اسے اس کی خوشیوں سے کیوں محروم کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے دکھ سے کہا، ایک بہن نے تو گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔
اب میں نہیں چاہتی کہ دوسری بہن اپنی نحوست کا سایہ میرے دوسرے بیٹے پر ڈالے۔ کمال، آپ کی ضد کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ اب میں نہیں چاہتی کہ پھر سے آپ کا کوئی فیصلہ میرے گھر کو برباد کرے۔ وہ کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ صادقہ بیگم، خواہ مخواہ کے وہموں کو اپنے دل میں مت جگہ دو۔ رشتوں کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی کیونکہ ایک فضول سی بات کو انا کا مسئلہ بنا رہی ہو۔ کمال احمد زچ ہو گئے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس سے نہیں بدل سکتی۔ تم بھی سن لو، اگر زویا اس گھر میں نہیں آئے گی تو میں عباد اور کرن کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس قدر قطعی لہجے میں بولے کہ صادقہ لرز اٹھی اور عباد نے حیرت سے باپ کو دیکھا تھا۔ زویا اور ترانہ فارم جمع کرانے کے بعد جو ہی کالج کے سامنے گیٹ سے باہر آئیں، سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے عباد کو اپنا منتظر پایا۔ زویا گزر جانا چاہتی تھی لیکن عباد راہ میں حائل ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتی۔ زویا نگاہیں چرا کر بولی، بات کر لو زویا، یا شاید اس طرح تمہاری مشکل کا کوئی حل نکل آئے۔ میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ ترانہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گئی جہاں ڈرائیور منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ترانہ اندر بیٹھ گئی۔ کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ زویا سنجیدگی سے بولی، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ عباد نے اسے آفر دینے کے ساتھ اس کے لیے دروازہ بھی کھول دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اتنی اجنبیت برت رہی ہو، وہ بھی مجھ سے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے رویے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ دیکھو، آتے جاتے لوگ کتنی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پلیز اندر بیٹھ جاؤ، وہ نرم لہجے میں بولا، مگر وہ خاموش رہی۔ زویا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرجاد بھائی نے جو زوبیہ کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے میری ذات تمہارے لیے ناقابل اعتبار ہو گئی ہے؟ عباد نے بغور اسے دیکھا تو اس نے نگاہیں جھکا لی۔ عباد کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی۔ پتہ نہیں، وہ اتنا کہہ سکی۔ اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ وہ اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب خود سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے لیے اپنی ذات قابل بھروسہ نہیں رہی۔ کسی اور کا ذکر کیا کروں؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ یعنی اب تم نے مجھے خود سے یوں الگ کر دیا ہے کہ ہمیں کے بجائے میں اور تم کہہ کر بات کر رہی ہو؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ زویا خاموش رہی۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ زوبیہ اور فرجاد بھائی کے رشتے کی بنیاد صرف بڑوں کا اپنا فیصلہ تھا؟ مگر زویا، ہمارے درمیان اس فیصلے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ہمارا رشتہ اور ہماری محبت۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ اگر محبت نہیں تھی وہ ہر گھڑی فون پر خط کے ذریعے اس جذبے کا اظہار کیوں کرتے رہے؟ کیوں اس کے دل اس کے جذبوں سے کھیلتے رہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ جہاں تک ہمارے رشتے کا سوال ہے تو عباد کمال احمد، رشتے موتیوں کی مالا کی طرح ہوتے ہیں۔ مالا کا ایک موتی ٹوٹ جائے تو پوری مالا بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اور رہا سوال محبت کا، تو آج تو مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ دیگ بجھانے کے لیے خود سرد ہوا کا ایک جھونکا کافی ہوتا ہے، جسے اپنی خود غرضی کے لیے کوئی بھی صورت دی جا سکتی ہے۔ ایک محبت بھرا دل شاید اس دنیا کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے، اور سینے سے لگنے کو تو اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا، مفت میں بھی اسے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ کتنی احمق تھی میں، آج تک یہی سمجھتی رہی کہ میری منزل محبت ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ محبت کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بلکہ وہ بذات خود ایک رستہ ہوتی ہے، قدموں میں روندے جانے والا ایک رستہ۔ وہ دکھ سے چور تھی، جس کی عکاسی اس کی بھیگی ہوئی سرخ آنکھیں تھیں۔ زویا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں بروقت فرجاد بھائی کے فیصلے سے آگاہ ہو جاتا تو میں انہیں یہ قدم اٹھانے سے نہ روکتا؟ زوبیہ کی آنے والی خوشیوں کی حفاظت نہ کرتا؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ میں نے آپ کو الزام نہیں دیا، وہ پتھریلے لہجے میں بولی، مگر سزا تو دے رہی ہو۔ خدا را زویا، میری روح کو یوں سنگسار مت کرو۔ وہ ملتجی ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی کی جانب بڑھ گئی جہاں ترانہ اس کی منتظر تھی۔ وہ خاموشی سے برابر بیٹھی اور دروازہ بند کر لیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چند لمحے ترانہ نے زویا کے بولنے کا انتظار کیا، مگر وہ ہونٹوں پر قفل ڈالے کھڑکی سے باہر دوڑتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس مشکل کا کوئی حل نکلا؟ آخر رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا، مگر وہ یوں خاموش تھی
گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نانا نے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کیا بات ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے اور تم اب تک جاگ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نینا نے شراز کو اتنی رات تک لاؤنج میں صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ارے بھائی، آپ کب آئیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ٹی وی کی آواز بھی کم کر دی، تب جب تم گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ قدرے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے شراز، بتاؤ نا۔ اس کی خاموشی نینا کو کھل رہی تھی۔ بھابھی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر بتانا نہیں چاہتے تو منع کر دو، میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بھابھی، یہ بات نہیں، دراصل آج عباد نے مجھے بلایا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں زویا سے اس کے لیے بات کروں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اور آفاق کو بالکل بھائیوں کی طرح چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اکثر کہتی ہے کہ اگر اللہ بھائی دیتا تو اس کی اولین خواہش یہی ہے کہ وہ آفاق اور تم جیسے ہوتے۔ میرا خیال ہے وہ تم دونوں کی بات بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ آئی تھنک ایک کوشش تو تمہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ اپنی شخصیت کی طرح بہت پروقار گفتگو کرتی تھی۔ یہی بات شراز کو بہت بھاتی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے قابل بھروسہ تھی۔ وہ ہر اہم بات اس سے شیئر کرتا تھا، سوائے نیلما کے، کیونکہ وہ قبل اس وقت اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھابھی، بات زویا کو سمجھانے والی نہیں ہے، وہ بیچاری تو خود اس وقت بے بس ہے۔ دراصل اس وقت جو حالات ہو گئے ہیں ان میں مجھے کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف عباد کی امی نے ضد پکڑی ہوئی ہے تو دوسری جانب جہانزیب ماموں اور مدت ممانی سخت غصے میں ہیں، اور بابا صاحب تو ان لوگوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ بتائیے اب ایسے میں کیا کروں؟ وہ سخت پریشان تھا، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جہانزیب چاچا اور مدت چچی حق پر ہیں۔ نینا نے کشن کو گود میں لیتے ہوئے کہا۔ مگر بھابھی، عباد کی بھی تو کوئی غلطی نہیں ہے، شراز نے ہمدردی سے کہا۔ لیکن جو حالات ہیں اس کی ابتدا تو عباد کے گھر سے ہوئی ہے نا۔ صادقہ ممانی کا رویہ سب کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ اب اس معاملے نے بہت سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ صادقہ ممانی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، جبکہ چاچو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ کمال احمد کے گھر سے کوئی رشتہ باقی نہیں رکھیں گے۔ نینا نے بتایا۔ تو آپ ہی بتائیے بھابھی، اب اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ فی الحال تو ہم اچھی امید ہی رکھ سکتے ہیں، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تو وہ خاموش ہو گیا، مگر چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ جو بھی ہوا کچھ اچھا نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے سب بے حد پریشان ہیں۔ سفینہ بصارت ملک اوان سے مخاطب تھیں۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ان کے ساتھ اچھا ہوتا بھی نہیں۔ شاہ دل کو جیسے کسی بات کا افسوس نہیں تھا۔ دیکھو شاہ دل، میں جانتا ہوں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو تم نہیں بھول سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم انسانیت کو بھول جاؤ۔ بصارت ملک اوان شدید غصے کی کیفیت میں تھے۔ شاہ دل پہلی بار سہم گیا، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رہنے دیں، بچہ ہے، آپ اتنا غصہ مت کیجیے، سفینہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں سفینہ، اب یہ بڑا ہو چکا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اسے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کسی انسان کی کون سی گفتگو مناسب ہے۔ بصارت اوان قدرے غصے سے گویا ہوئے۔ یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ بابا صاحب کا حوصلہ بڑھائیں، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے بصارت ملک اوان کو حیران کر گئی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں تھے۔ میں جو کہہ رہی ہوں اپنے تمام تر ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ نفرت ہماری وراثت بن جائے، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ وہ صداقت سے بولی۔ جو جہانزیب نے تمہارے ساتھ کیا اسے بھول پاؤ گی کیا؟ وہ اب تک بے یقینی کے حصار میں تھے۔ شاید نہیں، کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر میرے بس میں اتنا ضرور ہے کہ میں تو بھائیوں کے درمیان کھڑی دیوار کو ضرور گرا سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولیں تو انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہونے لگا۔ میں نے آپ کی تمام پیکنگ کر دی ہے، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو بتا دیجیے۔ وہ بیگ کے زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ چہرے پر اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ سعد اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تم تو ابھی سے اداس ہو گئی، ابھی تو تمہارا ساتھ تمہاری نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہوا۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نینا خاموش رہی۔ تم پہلے سے جانتی تھی نا کہ مجھے جانا ہے، پھر بھی اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ اسے کیسے سمجھائے۔ پریشان نہ ہونا میرے اختیار میں نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی، اور اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کبھی تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہوں گا، مگر مصلحتاً جانا پڑ رہا ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی تو وہ پھر سے گویا ہوا۔ پلیز نینا، رو مت، میں ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سات مصلحتیں دکھوں کا مداوع نہیں ہوتی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کئی سمندروں کا پانی آن ٹھہرا تھا۔ سعد نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ دیکھو، ابھی میرے جانے میں وقت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آنسو بہانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ان لمحوں کو خوبصورت بنانے میں میرا ساتھ دو جو ابھی ہماری دسترس میں ہے۔ میں ان لمحوں کو تمہارے لیے عمل کر دینا چاہتا ہوں، اس قدر کہ اگر یہ یاد بن کر تمہیں چھوئیں تو تم مسکرا اٹھو۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ نینا کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس سے ملیں اور پھر اس کی شدتوں سے گھبرا کر جھکتی چلی گئیں۔ کئی دھنک رنگ اس کی ذات میں دھیرے دھیرے اترنے لگے جو ان لمحوں کی سوغات تھے۔ کیا بات ہے بھابھی، بہت اداس لگ رہی ہیں؟ وہ کچن میں آئے تو نینا کو ملازمہ کے ساتھ مصروف دیکھ کر پوچھنے لگا، کیونکہ آج اس کے ہونٹوں پر روزانہ کی طرح وہ ہلکی سی مسکان نہیں تھی جسے ہونٹوں پر سجائے وہ سب کو صبح و شب کرتی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، اور کپوں میں چائے انڈیلنے لگی تو ملازمہ نے بڑی پھرتی سے ٹرے میں ناشتہ لگانا شروع کر دیا اور باری باری تمام لازمات سلیقے سے سجانے لگی۔ بھابھی، آپ بھائی کی جانے سے افسردہ ہیں نا؟ شہراز نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بھابھی، اگر اسی طرح اداس رہیں تو بھائی یہاں سے پریشان ہو کر جائیں گے، اور میرا خیال ہے ایسا آپ ہرگز نہیں چاہیں گی۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ تم اس اداسی کا سبب نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم نے صرف رشتوں کو جیا ہے، احساس کو نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں بھابھی سے 100% متفق ہوں۔ فراز بھی وہاں چلا آیا۔ اچھا، تو دونوں دیور بھابھی مل کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں احساسات کی کمی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں بے حس ہوں، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ احساسات ہونا الگ بات ہے، انہیں جینا الگ بات ہے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فراز نے بھرپور تاکید کی۔ اچھا خیر، یہ سب باتیں بعد میں، اس وقت جلدی، ورنہ ناشتے کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ جلدی جلدی چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگی۔ سب نے مل کر ساتھ ناشتہ کیا۔ تقریباً سب لوگ ہی ساتھ سے ملنے آئے تھے۔ فراز، شراز، سخاوت، آفاق ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے تھے۔ رضیہ نے انہیں اپنی دعاؤں اور آفندی صاحب نے اپنی شفقتوں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ نینا الوداع کہنے ایئرپورٹ تک نہیں گئی تھی، شاید اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے بھابھی، بہت اداس لگ رہی ہیں؟ شہراز نے اسے تنہا لان میں بیٹھا دیکھا تو وہیں چلا آیا۔ اسے کھویا کھویا دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ نہیں، بس ویسے ہی، وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ انداز ٹالنے والا تھا۔ جانتا ہوں آپ کو سعد بھائی کی یاد آ رہی ہے، وہ پر یقین لہجے میں کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی چیئر پر برجمان ہو گیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، موسم میں تھوڑی سی خنقی تھی، اسی مناسبت سے اس نے آسمانی رنگ کے سادہ سوٹ پر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ ارے، میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر آپ، وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا دیا۔ عام سی عورت ہوں، عام سے جذبات اور احساسات رکھتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آئی ایم سوری بھابھی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے نادم ہو گیا۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز بھابھی، خفا مت ہو، آپ جانتی ہیں میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے چین ہو گیا۔ میں نے کب کہا کہ میں تم سے خفا ہوں؟ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائی۔ شراز کو اب کچھ اطمینان ہوا۔ یہ میں جانتا ہوں، سوچو کے اظہار میں سعد بھائی کی ذات ہے، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ کیا رہی ہیں۔ وہ بڑا بے تاب تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کیوں بھائی، یہ جاننا اتنا ضروری ہے؟ اس نے دلچسپی سے شراز کو دیکھا۔ تاکہ جان سکوں کہ حساس رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے حیران کر گیا۔ اس نے کبھی اس جیسے لاپرواہ لڑکے سے ایسی امید نہیں کی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے، انہیں سلجھانے کے لیے محبت کافی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی، کوئی ایسی چیز جو محبت سے بڑھ کر ہو؟ سوال کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی الجھن نمایاں تھی۔ ہر انسان کا زندگی کے بارے میں، محبت کے بارے میں اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے،
لوگ اپنے اپنے طریقوں سے سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں، اس لیے کسی خاص چیز کی نشاندہی کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اپنے نظریات کی بات کروں تو میرے لیے ایک چیز بہت معنی رکھتی ہے، اور وہ ہے ایمانداری، جس کا تخم اگر رشتوں کی زمین میں دبو دیا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس کی چھاؤں ہمیں کڑی دھوپ سے محفوظ رکھتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن جہاں ایمانداری ہو وہاں شک اور خوف کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کی ایمانداری کو پرکھ لیتے ہیں تو ان کے رشتے میں یقین پنپتا ہے اور دھیرے دھیرے لہو میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے صحرا میں اچانک گل کھل جاتا ہے ویسے معجزات محبت بھی ہمیں دکھایا دیتی ہے، کیونکہ محبت وحی کی طرح ہمارے دلوں پر اترتی ہے اور معجزے کی طرح ہمیں مل جاتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ شہراز اب نہ صرف مطمئن دکھائی دے رہا تھا بلکہ بہت حد تک اس سے متاثر بھی لگ رہا تھا۔ رات کو زویا اپنے زوبیا کے مشترکہ کمرے میں آئی تو زوبیا کا پریشان چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب ہی آ بیٹھی۔ کیا بات ہے آپ بھی؟ اب تک سوئی نہیں؟ آپ کو تو جلدی سونے کی عادت ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نیند بھی تقدیر کی طرح ٹوٹ گئی ہے، وہ بولی تو زویا کو اس کی ذات میں سناٹے گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زویا کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اسے ہمت رکھنی تھی، اس کے خاطر جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کسی صورت اپنی نگاہوں کے سامنے اسے قطرہ قطرہ موت اپنے اندر اتارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ ہی جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ سوچیں اگر ہمیں بعد میں اس حقیقت کا علم ہوتا تب درد زیادہ بڑھ جاتا۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا، مگر بظاہر وہ بہت حوصلے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زویا محبت کی طرح درد بھی طوفان کے مانند ہوتا ہے، جو اچانک ہماری زندگی میں آتا ہے اور بہت کچھ بکھیر دیتا ہے، بہت کچھ توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ محبت اور درد میں مشترکہ صفت یہ ہے کہ دونوں میں شدت ہوتی ہے اور دونوں زمانوں کی قیدوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، دونوں انسان کی ذات میں رہتے ہیں اور اسی کے اختیار سے بالاتر ہوتے ہیں۔ محبت ہنساتی ہے تو انسان ہنس پڑتا ہے، دکھ رلاتے ہیں تو وہ رو پڑتا ہے، یعنی وجود میں بسنے والوں کے ہاتھوں وہ کٹ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ تماشا بھی اس کی ذات ہوتی ہے اور تماشائی بھی خود۔ اس کی آنکھوں سے ایک سمندر جاری تھا۔ زویا نے پڑھ کر اسے گلے لگا لیا، شاید اب اس کے پاس کوئی حرف تسلی باقی نہیں رہا تھا۔ بابا صاحب، آپ نے آج بہت عرصے بعد سب کو ایک ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا، خیریت تو ہے؟ بڑے بیٹے نے مؤدبانہ انداز سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ یہ سوال سب کی سوچ کا آغاز تھا۔ ہم نے آج دو بہت اہم فیصلے سنانے کے لیے تم سب کو یہاں بلایا ہے۔ امید ہے تم لوگ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے فیصلے پر اعتراض نہیں کرو گے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں سب کی بھلائی ہے، بگڑتے رشتوں کو سمیٹنے کی کوشش شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر خاندان کے وقار اور ناموس کی حفاظت مقصود ہے۔ بابا صاحب نے تحمید باندھی تو ایک دم سب متوجہ ہو گئے اور ساتھ ہی بے چین بھی، جانے وہ کیا فیصلہ سنانے والے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زوبیا اور شادل کی شادی کر دی جائے اور زویا اور عباد کا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ فیصلہ سناتے ہوئے ان کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی، نہ ہی کوئی انہونی بات کہہ دینے کا احساس۔ ہال میں موجود سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کے احتجاج کی خواہش پل بھر میں روہن ڈالی اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ہال سے باہر چلے گئے۔ سب یوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، گویا کہنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ یہ بابا صاحب کو کیا سوچی؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے شادل اور زوبیا کا رشتہ طے کر دیا اور زویا کی طلاق کا فیصلہ کر دیا۔ عصمت لڑک اٹھی تھی۔ بھائی بابا صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، ویسے بھی میرا خیال ہے دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔ البتہ زویا کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے شاید وہ کسی کے لیے بھی خوشگوار نہیں، لیکن بابا صاحب کے پاس ایک عمر کا تجربہ ہے، وہ آنے والے وقت کی آہٹ سن سکتے ہیں۔ شاید اس فیصلے کے ذریعے وہ زویا کو آنے والے کسی طوفان سے بچانا چاہتے ہوں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ان کے لہجے میں یقین بہت گہرا تھا۔ شادل کا من جہازیب کی جانب سے صاف نہیں ہے،
اور زوبیہ سے تو میں نے اسے ڈھنگ سے بات چیت کرتے نہیں دیکھا۔ کہاں عمر بھر کا ساتھ۔ ذاکرہ الگ حیران تھی۔ ہاں حیران تو میں بھی ہوں، لیکن بہرحال بابا صاحب کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے یہ جواز ناکافی ہے۔ ایاز نے چشمہ آنکھوں سے اتارتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر شاہدل نے انکار کیا تو بچی معصوم ہو کر گنہگار ٹھہرے گی، اور اگر زوبیہ نے کیا تو بابا صاحب اور جہانزیب بھائی کا رشتہ مزید بگڑ جائے گا، دوریاں بڑھ جائیں گی، بدگمانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بے حد گھبرا رہی تھیں۔ حوصلہ رکھیے ذاکرہ بیگم، آنے والے وقت سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے تسلی دی تو ذاکرہ خاموش ہو گئیں۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ کیا سوچنے لگی؟ انہوں نے مدحت کو گمسم دیکھا تو پوچھنے لگی، میری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا جہانزیب، کہ میں زوبیہ کے لیے خوشیاں مناؤں جس کا مقدر اسے تاریکیوں سے اجالوں میں کھینچ لایا ہے، یا اس بیٹی کے لیے ماتم کروں جس کے کردار کو کاغذ کا ایک ٹکڑا مسح کر سکتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑنے اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل جانے پر خدا کا شکر ادا کروں، یا اس سے شکوے کروں کہ پوری دنیا چھوڑ کر اس نے میری بیٹی کو اتنی کڑی آزمائش میں کیوں ڈالا۔ سچ جہانزیب، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مدت نے اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس گھڑی جہانزیب کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ زوبیہ میں کوئی کمی نہیں، اس لیے تمہارے پاس اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سفینہ سنجیدہ تھی۔ میرے پاس مضبوط وجہ ہے، اس نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ نہیں شاہدل، تمہارے انکار کے لیے میرا ماضی کوئی مضبوط وجہ نہیں، بلکہ نہایت کمزور جواز ہے، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ ان کا انداز، لب و لہجہ بھی دیکھا ہے، بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔ محترمہ کی زبان 1 گز لمبی ہے، اور لحاظ کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔ شاہدل نے ایک دلیل دی، صاف اور بدتمیز ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ دوسروں کو بروقت ان کی کوتاہیوں کا احساس دلانا یا ان کی غلط نظریات سے اختلاف کرنا سچا اور ایماندار ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اب تم اتنے سمجھدار تو ہو ہی چکے ہو کہ خوبی اور خامی میں فرق کر سکو۔ سفینہ نے بڑی آسانی سے اس کی ایک اور دلیل رد کر دی۔ پھپھو، آپ کو کیا نہیں لگتا کہ آپ ان سے ضرورت سے زیادہ ہمدردی کر رہی ہیں؟ وہ خفا ہونے لگا۔ اپنوں سے ہمدردی نہیں کی جاتی، ان کا بوجھ بانٹا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو سکیں۔ سفینہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، شاہدل، تم بہت چھوٹے تھے تب میں نے تمہیں پالا، تم سے اپنی ہر امید، اپنا ہر خواب دیکھا۔ میں تمہاری ماں تو نہیں، مگر کہتے ہیں کہ پالنے والی ماں سے کم نہیں ہوتی۔ اور شاہدل، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، خود خوابوں کو سنبھالتے ہیں، سرابوں کے تعاقب میں چلتے چلتے عمریں گزار دیتے ہیں، لیکن بچوں کے مستقبل کو حقیقت پسندانہ نظریے سے ہی دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی اور مستقبل پر وہ رسک نہیں لیتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے تجربات پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یا شاید کرنا نہیں چاہتے۔ وہ بولیں تو لہجے میں تعصب در آیا۔ شاہدل تڑپ اٹھا، پلیز پھپھو، ایسا تو مت کہیے۔ وہ ان کے قدموں میں آن بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کا بیٹا آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے لیے سب سے پہلے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے اندر ایک بے چینی سی ہے۔ پلیز پھپھو، فی الحال مجھ سے کسی مثبت جواب کی امید مت رکھنا، پلیز۔ شاہدل متلجی ہوا تو سفینہ خاموش ہوئی۔ شاید اس وقت شاہدل کو اس کے حال پر چھوڑ دینا سب سے زیادہ مناسب تھا۔ بیجی، آپ کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ زوبیہ نے بیجی کو اپنے کمرے میں دیکھا تو آنکھیں صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے بیڈ تک لے آئی اور تکیوں کا سہارا دے کر انہیں بٹھا دیا، کیونکہ وہ کافی کمزور ہو چکی تھیں، اس لیے بنا سہارے کے نہیں بیٹھ سکتی تھیں۔ زوبیہ بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا شاید میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اس لیے اسے منانے چلی آئی۔ بیجی نے مسکراتے ہوئے زوبیہ کا چہرہ دیکھا۔ روٹنے کا اختیار میرے اپنوں کو ہے، میرے سپنوں کو ہے اور میرے کرموں کو ہے، مجھے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ نہیں میری بچی، ایسا نہیں کہتے، آزمائش انسانوں پر ہی آتی ہے، یوں گھبراتے نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اب تک میں جس آزمائش سے گزر رہی تھی، یہ سوچ کر صابر اور شاکر تھی، ثابت قدم تھی کہ یہ آزمائش میری تقدیر کی دین ہے۔ اگر میں ثابت قدم رہوں گی تو یہ بھی گزر جائے گی،
لیکن جس آزمائش میں مجھے آپ لوگوں نے ڈالا ہے اس نے میرے وجود کے ساتھ میرے حوصلوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کیوں بی جی؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے بوجھ بن گئی ہوں یا پھر اتنی ناقابل برداشت ہو گئی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ رہے ہیں جسے میری طلب ہی نہیں، جس کے دل اور دعا دونوں کا میں حصہ نہیں ہوں؟ اور یہ بات میں نہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں نے ایسا فیصلہ کر دیا۔ وہ دکھی تھی، آنکھوں سے ایک سمندر جاری تھا۔ بی جی ایک پل کے لیے چوری ہو گئی۔ زوبیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کہیں مجھے جہانزیب بشارت علی عوان کی بیٹی اور ان کے ماضی میں کیے جانے والے فیصلوں کی سزا تو نہیں دی جا رہی؟ وہ قدرے شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بی جی تڑپ اٹھی، نہیں زوبی میری بچی، ہمیں غلط مت سمجھو۔ وہ ملتجی تھیں۔ کہہ دیجئے بابا صاحب سے مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ زوبیہ اس قدر قطعی لہجے میں بولی کہ بی جی مزید ایک لفظ بھی نہ بول سکیں۔ بی جی بڑے تھکے تھکے قدموں سے کمرے تک آئی تھی۔ بابا صاحب اپنی مخصوص چیئر پر برا زمان کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر ٹک گئیں۔ زوبیہ کے الفاظ اب تک سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ بابا صاحب کی نگاہیں جیسے ہی ان کے جانب اٹھیں، انہیں شکستہ دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ قدرے فکر مندی سے گویا ہوئے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مقصد انہیں مطمئن کرنا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے زوبیہ اور شادل کی شادی کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت جلد بازی میں کیا ہے؟ وہ بنا تہمید کے بولی۔ خیریت تو ہے؟ کل تک تو آپ ہمارے فیصلے سے متفق تھیں، لیکن آج کچھ ہوا ہے کیا؟ اس اچانک فیصلے نے زوبیہ کو ہم سے شاکی کر دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئیں۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ زوبیہ کے دل میں پلنے والی بدگمانیوں کو اپنی زبان سے بیان کر کے اپنے جیون ساتھی کو پھر سے ایک نئے کرب سے آشنا کر دیتی۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کس حد تک بدگمان ہو سکتی ہے، لیکن ہم حیران اس بات پر ہیں کہ اس کے اس عمل پر آپ محو حیرت کیوں ہیں؟ آخر وہ جہانزیب کی اولاد ہے، جیسا سرپھرا باپ ویسے ہی سرپھری اولاد۔ ان کے لہجے میں بڑا اطمینان تھا۔ بی جی حیران ہو گئی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل کروانا آتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ لیکن ملک صاحب، میں گھبراتی ہوں، دونوں جذباتی ہیں۔ اگر وہ اس قدر خوف زدہ تھیں کہ بات بھی مکمل نہیں کر پائیں۔ وہ جذباتی ضرور ہیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے فیصلے کو چیلنج کریں یا کوئی انتہائی قدم اٹھائیں۔ بابا صاحب بہت پر یقین تھے، لیکن پھر بھی ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الحال اس معاملے کو یہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ بات تو پھر کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن زویا، پتہ نہیں میری معصوم بچی کا کیا ہوگا۔ وہ آہ بھر کر بولی۔ آپ فکر مت کیجیے، جو ہوگا اس کے حق میں بہتر ہوگا، انہوں نے تسلی دی۔ بی جی اس بار خاموش ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا ہے تو تم بھی اس پر عمل کر ہی ڈالو۔ صادقہ کو جب سے عوان پیلس میں ہونے والے فیصلے کی بھنک پڑی تھی، وہ بڑی بے صبری ہو رہی تھی۔ صادقہ بیگم، آپ کیسی ماں ہیں جو بیٹے کو اس کی اس قدر خوش دلی سے اپنا گھر بسنے سے پہلے اجاڑنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ کمال احمد اخبار ایک جانب پٹک کر قدرے برہمی سے گویا ہوئے۔ ارے آپ کو تو میری غلطیاں گنوانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ اب بھلا یہ میری دل کی بات تو نہیں، خود وہیں سے فرمان جاری ہوا ہے، اور میں تو کہتی ہوں ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بڑے سکون سے چائے پی رہی تھی۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ عباد اتنا کہہ کر اٹھ گیا۔ کرن نے قدر تعصب سے ماں کو دیکھا۔ ارے تم نے تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ صادقہ اسے اٹھتے دیکھ کر قدر خفگی سے بولی۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، اللہ حافظ۔ عباد اتنا کہہ کر چلا گیا۔ کرن دروازہ بند کرنے اس کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھ لیا آپ نے، کچھ احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس ذکر سے اسے اس قدر دکھ پہنچتا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ آپ نے کر دیا ہے بس ایک حکم۔ وہ آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، اسے آپ کا حکم ماننا اس کا فرض ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ایک انسان بھی ہے، جس کے سینے میں ایک دل ہے۔ وہ زندگی سے کیا چاہتا ہے، یہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ سخت خفا تھے۔
لیکن آپ کیوں جاننے لگی؟ آپ کو تو بس ایسا موقع درکار ہے جس کے ذریعے آپ اپنی اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی کو اس گھر میں لا سکیں، چاہے اس خواہش کی تکمیل کی وجہ سے کوئی معصوم لڑکی تباہ ہو جائے یا آپ کے بیٹے کا دل ویران ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کم ہی غصے میں آتے تھے، لیکن ایک بار جب انہیں غصہ آ جاتا تو انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ معلوم تھا مجھے کہ ہر الزام میرے ہی سر آئے گا۔ صادقہ ناراضگی سے گویا ہوں، در حقیقت آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں بے رحمی سے گفتگو کرتے اور بے دردانہ طریقے سے فیصلہ کرتے ہوئے بھول جاتی ہیں کہ آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ انہوں نے جیسے صادقہ کو خوف خدا دلایا، مگر جواباً وہ تعصب سے بولی، غیروں کے لیے یہ اپنی بیٹی کو بددعائیں دینے لگے۔ کیا بات ہے آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں نہیں ہوتا؟ بڑی گمسم سی رہتی ہو۔ سدرا اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اچھا، یعنی اب اپنے دوست سے بھی چھپاؤ گی؟ سدرا خفگی سے بولی، میں عباد بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ بولی، خیریت؟ اس بار وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایک تو قیامت فرجاد بھائی نے ڈھائی ہے اور دوسری امی ڈھانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ اس نے افسردہ لہجے میں خبر سنائی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھنے والے انداز میں بولی، فرجاد بھائی نے باہر شادی کر لی ہے۔ اس نے افسردہ لہجے میں خبر سنائی۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اس نے دھیرے سے تصدیق کی۔ مگر ان کی منگنی تو تم نے تو تصاویر بھی دکھائی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت انہوں نے خاموشی سے منگنی کر لی، لیکن باہر جا کر کسی اور سے شادی رچا لی، اور خبر اس وقت دی جب وہ ایک بچے کے باپ بن گئے۔ وہ تعصب سے بولی، کیا کسی انگریز سے شادی کی ہے؟ وہ جیسے تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ نہیں، ہے تو مسلم، لیکن شروع سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہی رہی ہے۔ ابھی تک ہمیں اتنا ہی معلوم ہوا ہے، باقی کے بھید تو بعد میں ہی کھلیں گے۔ ویسے بھی فرجاد بھائی پر اب کوئی خاص یقین نہیں رہا۔ وہ بہت شاکی تھی۔ اب عباد بھائی اور زویا؟ اس نے سنجیدگی سے کرن کو دیکھا۔ امی سمجھتی ہیں کہ فرجاد بھائی نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف زوبیا سے منسوب کیا گیا تھا۔ اب وہ زویا کو اس لیے طلاق دلوانا چاہتی ہیں کہ وہ عباد بھائی کو اس کے منحوس سائے سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ زویا بھائی کی زندگی ہے، وہ انہیں اپنی ذات اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن امی یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ وہ تو بس کسی نہ کسی طرح امینہ خالہ کی بیٹی کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہیں۔ وہ سخت خوف میں مبتلا تھی۔ زویا کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ جو دھوکہ انہیں اپنوں سے ملا ہے، جس طرح انہوں نے زوبیا کو تماشا بنایا ہے، اس کے بعد ان سے اعتماد کی امید کرنا دیوانے کا خواب ہے۔ وہ ہمیشہ حق بات کہنے کی عادی تھی، بھلے سامنے کوئی بھی ہو، یعنی بات اس قدر بگڑ چکی ہے۔ وہ ہمدردی سے بولی، اتنا ہی کہاں؟ اب تو اکثر امی ابو کے درمیان بھی جھگڑا رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ چاروں طرف سے تمام راستے مسدود ہیں۔ ہر پل خوف میں گزرتا ہے کہ نہ جانے کل کا سورج اپنے ساتھ کون سی نئی قیامت لائے گا، کل نہ جانے رشتوں میں مزید کتنے اور فاصلے بڑھ جائیں گے۔ پتہ نہیں پھپھو کیسی ہوں گی، کتنا دل چاہتا ہے انہیں دیکھنے کو، ان سے ملنے کو، اس دکھ کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینے کا، مگر کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہیں امی مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، کہیں میری وجہ سے معاملہ مزید نہ بگڑ جائے۔ پتہ نہیں میں ایسا کیا کروں کہ پل کے پل میں یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں اور سب کچھ ویسے کا ویسا ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ وہ حسرت سے بولی تو سدرا نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی ہمت بڑھائی۔ اچھا، تو میرا خیال آ گیا؟ اس نے بڑے ناز سے سعد کو دیر سے فون کرنے پر شرمندہ کیا۔ بھائی خیال کی تو پوچھو مت، میں جب بھی فالتو بیٹھتا ہوں مجھے صرف تمہارا خیال آتا ہے، سعد نے دوسری جانب سے شرارت سے کہا۔ اچھا، یعنی اپنی بیوی کو اب فالتو وقت میں یاد کیا جاتا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو دوسری جانب سے سعد بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، فارغ وقت میں ذہن پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ وہ مزید چھیڑتے ہوئے بولا، اللہ، سعد آپ مجھے شیطان کہہ رہے ہیں؟ نینا صدمے کی کیفیت سے بولی تو سعد ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں فون بند کر رہی ہوں۔ ارے بھائی، ایسا غضب مت کرو، ورنہ باقی کے دن کیسے گزریں گے؟ وہ گھبرا کر بولا تو نینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ وہ تو محترمہ سوا سیر ہو رہی ہیں، سعد نے کہا۔ کیا کریں، مجبوری ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا ہاں، صبح میں نے فون کیا تھا، شراز نے بتایا تم امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہو۔ سعد کو یاد آیا تو ذرا فکر مند ہو گیا۔ نہیں، وہ بس ایسے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نینا نے جلدی سے بولا۔ ٹھیک بتاؤ نا، میں جانتا ہوں
تم سچ نہیں کہہ رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بات تو واقعی غیر معمولی ہے۔ نینا نے بھی سنجیدگی اختیار کی۔ مطلب وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ بات غیر معمولی ہے مگر پریشانی کی ہرگز بات نہیں ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے انداز میں کہا، پلیز بتاؤ نا۔ وہ بے چین تھا۔ سعد، آپ کی بہت خواہش تھی نا کہ کوئی آپ سا ہو جو ہم سے ہو، تو خدا نے ہماری سن لی ہے۔ پھپھو کی تمام دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ نینا، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ کیا واقعی میں؟ اس کی بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کہ نینا نے فون رکھ اور سرخ ہوتا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دوسری جانب سعد مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت نینا کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اوان پیلس میں اس خبر سے باہر آ گئی۔ سب بہت خوش تھے اور اب اپنے اپنے غم بھلائے اس خوشی کو جینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں زویا اور زوبیا پیش تھیں۔ جی جناب، آپ بتائیے، آپ پہلی مرتبہ چاچا بننے پر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آفاق نے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھابیاں ہوتی ہیں نا، بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، صرف ان کی وجہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے چاچا بننا پڑے گا۔ وہ مصنوعی افسردگی سے بولا۔ سب ہنسنے لگے۔ شراز، رضیہ نے گھورا، ویسے ایک صورت میں مجھے چاچا جان کہلوانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شراز نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ سب نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ جلد از جلد ایک چچی جان کا بندوبست کیا جائے۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں بولا۔ تو یہ ہے، کتنا بے شرم لڑکا ہے، اپنی شادی کے لیے کیسا منہ پھاڑ کر کہہ رہا ہے۔ رضیہ نے اسے شرم دلائی۔ وہ کیا ہے امی، میں نے جس سے بھی یہ کہنے کے لیے منہ ادھار مانگا ہے، اس نے یہی مشورہ دیا ہے کہ اپنا منہ استعمال کرو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے مجبوراً مجھے اپنے ہی منہ سے یہ سب کہنا پڑا۔ وہ معصومیت سے بولا تو سب ہنسنے لگے۔ اب بتائیے پپو، ہمیں شاندار سی دعوت کب کھلا رہی ہیں؟ نیلما نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے میری بچی، جب دل چاہے، نہ تو گھر پر آیا ہے نہ میں پر آئی، وہ خوش دلی سے بولی۔ لگتا ہے میری طرح امی جان بھی تمہیں دل دے بیٹھی ہیں۔ شراز نے سرگوشی کی۔ نیلما سرخ ہو گئی۔ باقی تمام لوگ باتوں میں مشغول تھے۔ بہن، میں تو کہتی ہوں ایک بار انہیں بلا ہی لو۔ لڑکا بہت اچھا ہے، خاندانی ہے، ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ مہتاب بوا نے ذرا زور دے کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مہتاب بوا، مگر اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ خدا سلامت رکھے اس کے باپ بھائی ہیں، ان سے پوچھے بنا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ صادقہ نے ذرا جھجک کر کہا۔ دیکھو بھائی، میں تو سچ ہی کہتی ہوں، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا۔ جس طرح آج کل تمہارے اپنے شوہر سے ٹھنی ہوئی ہے، ایسے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہارے کسی فیصلے میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ آخر ان کی اکلوتی بہن اور دو بھانجوں کا معاملہ ہے۔ مہتاب بوا نے بڑے سلیقے سے انہیں سمجھایا۔ ہائے خدا کا خوف کرو بوا، خیر کی باتیں کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کچھ باتوں پر ہماری انبن ہو جاتی ہے، لیکن معاملات ایسے ہیں جس میں ہمارے نظریات مختلف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھ سے یا میں ان سے الگ ہو جائیں۔ سال پرانا ساتھ ہے، زندگی کا ہر دکھ سو ساتھ جیا ہے۔ میں ان سے لڑ کر اپنی بات تو منوا سکتی ہوں، مگر انہیں فراموش کر کے اپنے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ صادقہ کے حرف میں آج بھی اپنے شوہر کے لیے عقیدت تھی۔ مہتاب بوا سٹپٹا گئی۔ وہ تو کئی ایسی خبر لینے آئی تھی جسے مرچ مسالے کے ساتھ پورے محلے کو سنا سکیں۔ کیا کرتی، اپنی عادت سے مجبور تھی۔ ہاں بھائی، یہ تو سچ ہے، کمال میاں جیسا آدمی تو کوئی 100 میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ بوا نے پینترا بدلا۔ صادقہ خاموش رہیں، شاید وہ کسی اور دھن میں تھی۔ تو پھر میں کب آؤں؟ انہوں نے پوچھا تو صادقہ چونکی۔ ہاں، میں فون کر کے بتا دوں گی، انہوں نے جواب دیا۔ تو مہتاب بوا اپنی بڑی سی چادر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دروازے پر وہ کرن سے ٹکرا گئیں۔